अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना को तहरीर किया है शानज़ राजपूत ने। इसकी आप लोग अब तक 12 अक़सात सुन चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं और अब यकीनन 13वीं किस्त को सुनने या पढ़ने की शिद्दत से मुंतज़िर होंगे। तो जनाब, एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे ही मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें अब शुरू करते हैं एपिसोड 13। अब बस भी करो सुहाब, मैंने यूं ही गुस्से में कह दिया था। वो अपने साथ फ्रंट सीट पर बैठी सुहाब को चुप करवाने की सही कर रहा था। आपने कितनी आसानी से गुस्से में ताल्लुक़ तोड़ने की बात कर दी, ये जानने बगैर कि सामने वाले को कितनी तकलीफ़ होगी। अब शाम, मैं उस एक लम्हे में 1000 बार मरी हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस कदर चाहती हूँ मैं आपको। आप नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, अब माफ़ भी कर दो, कब से सॉरी कर रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि तुम हर्ट हुई हो। इस औरत को रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं। वो दिल में बड़बड़ाता हुआ अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था। मैं इतनी आसानी से आपको माफ़ नहीं करूँगी। रोई रोई सी आंखों से एक नज़र अब शाम को देखकर वो मुँह फेर गई। इस लड़की के नखरे ख़त्म नहीं होते। कितनी ही लड़कियां मेरे एक इशारे के मुंतज़िर रहती हैं, एक इसके पीछे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। वो सख्त झुंझला गया था। नखरा जितना करना है कर लो सुहाब बीबी, मैं भी अब शाम करमानी हूँ। तुम्हारे सारे कस बल ना निकाल दिए और गिन गिन कर बदला ना लिया तो नाम बदल देना। उसके पुश को देखते वो कलस कर खुद से हम कलाम मुआदा पे सीधा हुआ और चेहरे के तासुरात नरम किए। सुहाब, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। जब तक तुम्हें देख नहीं लेता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मेरी आंखों से नींद उड़ जाती है। आज तुम यूं ही नहीं आई थी तो दिल परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। वो अपनी सफाई पेश करता हुआ सुहाब का नरम हाथ थाम कर लबों से लगा गया। सुहाब ने फौरन हाथ वापस खींचा। चेहरे पर गुलाल बिखरा था। अब शाम के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई, मतलब माफ़ी मिल गई। वो शौक हुआ। आप जल्दी करें, मुझे घर भी वापस जाना है। वो खपत मिटाने को बोली। वो उसे एक खूबसूरत से होटल में ले आया था। टेबल काफ़ी खूबसूरत सजी हुई थी। सुहाब की पसंद का खाना ऑर्डर करके वो मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया और सुहाब इस पुरफुसूम लम्हों को महसूस करने लगी। बिलाशुबा ये उसकी ज़िंदगी का हसीन तरीन दिन था। खाना खाने के दौरान वो उससे शौक गुफ्तगू करता रहा था, जिस पर कभी सुहाब सर झुका देती तो कभी हाजिर जवाबी का मुजाहरा करती। इसी दौरान कुछ लोग उन्हीं टेबल की जानिब आए जिन्हें देखकर अब शाम एकदम अपनी जगह से खड़ा होकर उनसे मिला। वो 4 सफ़ेद फार्म लोग थे। न जाने किस मकसद से आए थे और अब शाम न जाने उनकी ज़बान में उनसे क्या बातें कर रहा था। उनके काम अब शाम की तरफ थे, जबकि निगाहें सुहाब के सरापे पर थीं। सुहाब उनकी नज़रें अपने वजूद पर धंसती हुई महसूस कर रही थी, जब भी सिमट गई थी। कितनी अजीब बात थी। लाशऊरी तौर पर वो खुद को चादर या दुपट्टे से ढांपने की कोशिश करना चाह रही थी, मगर वो दुपट्टा पहनती ही कब थी। इस वक्त भी सुर्ख टॉप पर टखनों से ऊपर तक आती नीली जीन्स पहनी बैठी थी। कौन थे ये लोग? उनके जाने पर सुहाब ने पुरसुकून सांस ली थी, साथ ही उलझन आमेज नजरें अब शाम पर टिका दी थी। फॉरेन डीलर थे, तो आपसे क्या काम था उन्हें? सुहाब ने नासमझी से पूछा। एक बिजनेसमैन से फॉरेन डीलर का क्या काम हो सकता है भला? ओह आई सी, वो जैसे समझने वाले अंदाज में बोली थी। सुहाब के साथ वक्त गुजार कर वो उसे वहीं गेट के आगे छोड़ गया था जहाँ से उसे रिसीव किया था। वो हाथ हिलाता हुआ गाड़ी रिवर्स करने लगा। उसकी पुरसोच निगाहें विंड स्क्रीन पर थीं। वो केबिन में लैपटॉप सामने रखकर कुछ ज़रूरी पेपर्स टाइप कर रही थी। डोर नॉक होने पर वो मसरूफ़ सी कम इन कह गई। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम ने धीरे से अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। जायशा ने खुशगवार तासुरात लिए लैपटॉप एक तरफ किया। वालेकुम अस्सलाम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी इतनी टफ रूटीन से हमारे लिए वक्त निकाल पाएंगे। जायशा मुसर्रत से अपने एहसासात बयान करती इंटरकॉम पर हिदायत देकर मुड़ी। रूटीन कितनी ही टफ क्यों ना हो, अपनों के लिए वक्त निकालना ही पड़ता है। शुक्रिया खुर्रम भाई। अब शुक्रिया कहकर पराया कर रही हैं। चांसेस हैं कि मैं नाराज़ हो जाऊं। जायशा का तकल्लुफ़ भरा अंदाज खुर्रम को अच्छा नहीं लगा था। नहीं भाई, आपको हम कैसे नाराज़ कर सकते हैं? जायशा मुस्कुराई। हमें इवनिंग में 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बायो केमिस्ट्री के टीचर दरकार हैं। 4 to 8 की टाइमिंग में। बायो तो आप कवर कर लेंगे, मैं केमिस्ट्री भी कवर कर लूँगा। जायशा, जब तक आपको कोई दूसरा टीचर नहीं मिल जाता आप परेशान ना हो। खुर्रम ने उसे परेशान देखकर उसकी बात 20 से उचक्कर मुकम्मल की, जिस पर पहले तो जायशा हैरान हुई, फिर हंस दी। थैंक्स फॉर दिस फेवर। फिर से? चलें, आपका ये थैंक्स उधार रखें।
کسی ایسے وقت کے لیے جس میں مجھے آپ سے فیور چاہیے ہوگا. میں اس وقت اس تھینکس کے بدلے آپ سے کوئی فیور مانگ لوں گا. گہرے لہجے میں کہتا وہ کھڑا ہوا. موسٹ ویلکم. ظاہشہ نے مسکراہٹ دبائی. فراغت ملتے ہی وہ اسٹاف روم میں چلی آئی تھی، ساتھ ہی سکون کا سانس لیا تھا. ایسی کہ تیسی ان بچوں کی دماغ کے چولہے ہلا کر رکھ دیں. پتہ نہیں انسانوں کے بچے ہیں کہ جنوں کے. 2 گھنٹے میں میری یہ حالت کر دی. گھر میں ماں کا تو جینا محال ہوگا. مسلسل بڑھاتی ہوئی وہ چیزوں کی اٹھا پٹک کر رہی تھی. اسی لمحے خرم بھی فری ہو کر وہاں آیا تھا اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر زور سے ہنسا تھا کہ مزینہ گڑبڑا سی گئی تھی. جب خود اماں بنیں گی تو پتہ چلے گا کہ جینا محال ہوتا ہے کہ بحال. وہ مسکراہٹ دبا کر گویا ہوا. کلینک سے واپسی پر وہ کوچنگ آ جایا کرتا تھا. ایک تو ظاہشہ کی درخواست تھی، دوسرا وہ اپنے دل کی سنتا تھا جو آج کل مزینہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا. فضول کوئی سے پرہیز کرو بدتمیز ڈینٹسٹ، ورنہ گویائی کے قابل نہیں چھوڑوں گی. خفت مٹاتے وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی. میں ڈینٹسٹ ضرور ہوں پر بدتمیز نہیں. بہت پیار سے لوگوں کے ٹوٹے دانت ٹھیک کرتا ہوں اور ساتھ ہی دل بھی. کرسی پر بیٹھا وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھتا مزینہ کو ڈسٹرب کر رہا تھا. گندا آدمی ادھر ہی دیکھے جا رہا ہے. ایک تو باورا دل بھی پہلے ہی ہمک جا رہا ہے اور اوپر سے اس کے شودے کی اداکاریاں نہیں ختم ہوتی. کچھ کہا آپ نے؟ وہ بس اس کے ہلتے ہونٹ ہی دیکھ پایا تھا. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا آپ گھر سے فالتو ہیں جو کام کے بعد بھی یہیں جمے ہوئے ہیں؟ گھر جائیے، گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. وہ بنا کسی لحاظ کے بولی تھی. مقصد اس بدتمیز کو نظروں سے دور کرنا تھا. دل بے ایمان ہوا جا رہا تھا. گھر والے تو ہمیشہ انتظار کر کے تھک ہار کر سو جاتے ہیں، پر میں چاہتا ہوں میری گھر والی میرے انتظار میں اپنی پلکیں بچھا دے. پر افسوس آپ شادی شدہ ہیں. اسے اپنی ہی آواز کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی تھی. صدمے سے وہ گر ہی جاتی گر کرسی کی ہتھیلی کا سہارا نہ لیا ہوتا. خرم نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی. وہ تو بات کسی اور رو میں کہہ گیا تھا، مگر مزینہ کو صدماتی کیفیت اسے لطف دینے لگی تھی. کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ وہ باقاعدہ اسے آزمانے پر اتر آیا تھا. مزینہ نے نفی میں گردن ہلائی. دل تو پاتال میں جا گرا تھا. بہت خوبصورت ہے میری بیوی. بہت محبت کرتا ہوں میں اس سے. پسند کی شادی ہے ہماری. اب بس اللہ مجھے اس کی جیسی پیاری سی بیٹی دے دے تو فیملی مکمل ہو جائے. وہ اس کے تاثرات سے حظ اٹھاتا اسے مزید جلانے کے لیے مزے سے بتا رہا تھا، یوں جیسے واقعی شادی شدہ ہو. اسے جلتا کرتا دیکھ کر خرم کو مزہ آ رہا تھا. مزینہ کے دل میں چھن سے کچھ ٹوٹا تھا. اپنے سارے خواب اسے ملیامیٹ ہوتے دکھائی دے رہے تھے. یہ سچ تھا کہ وہ خرم خود اس کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر وہ خود بھی تو اس کی شخصیت سے بہت متاثر تھی. کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ گھر، گاڑی، پیسہ، ہر آسائش سے جو خود بخود اس کے در پر آ رہی تھی. مگر خرم کی محض محبت فلرٹ تھی. اسے جی بھر کر رونا آیا. مزینہ خالہ کا فون آیا تھا، تمہیں بلا رہی تھی. شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی. تم ایسا کرو گھر چلی جاؤ. مجھے تو ابھی 1 گھنٹہ مزید لگے گا. میں صفیہ کے ساتھ آ جاؤں گی. ظاہشہ اچانک ہی وارد ہوئی تھی. خاصی جلدی میں تھی. غالباً کلاس اٹینڈ کر رہی تھی. اپنی دھن میں بولتے ہوئے اس نے مزینہ پر زیادہ غور نہیں کیا. پر یہ کیسے جائیں گے اکیلے؟ خرم نے سنجیدگی سے متفکر لہجے میں پوچھا. میں نے سفیر کو فون کر دیا ہے، وہ آتا ہی ہوگا لینے. ظاہشہ نے جواب دیا. آپ سفیر کو فون کر کے منع کر دیں، انہیں میں چھوڑ آؤں گا. ایک گہری نگاہ اس پر ڈالتے اس نے ظاہشہ سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر سفیر کا نمبر ملانے لگی. مزینہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا. بیک وقت ان آنکھوں میں غصہ، ملال، رنج سب کچھ تھا. نہیں جانا مجھے اس 2 کوڑی کے ڈینٹسٹ کے ساتھ. وہ آنسو رگڑتی ہوئی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی. آپ بے فکر ہو کر کلاس جاری رکھیں، میں دیکھتا ہوں انہیں. اس کی الجھن بھری نظروں سے خائف ہوتا وہ بھی مزینہ کے پیچھے لپکا. کہاں جا رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ خرم نے اس کا راستہ روکا. میرا راستہ چھوڑو اور اپنا راستہ ناپو، ورنہ جنگ ہو جائے گی ادھر. وہ دل کی بھڑاس نکالتی خوخوار لہجے میں بولی تھی. پلکیں ہنوز نم تھیں. آ جاؤ شاباش، گاڑی میں بیٹھ کر جنگ کریں گے. وہ اطمینان سے اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی تک لایا اور ڈور اوپن کر کے اسے بٹھایا اور پھر تیزی سے ڈور لاک کر دیا کہ کہیں وہ نکل ہی نہ جائے. تمہاری گاڑی کا میں تیا پانچا کر دوں گی، اس نے دھمکی لگائی. کوئی فکر نہیں ہے، نئی آ جائے گی. دوسری طرف ہنوز سکون غالب تھا. مزینہ کا دل جل کر راکھ ہوا. گاڑی روکو بدتمیز، مجھے تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے. میرے ارادے ٹھیک ہیں بھی نہیں. ایک مخصوص مسکراہٹ خرم کے لبوں کو چھو کر گزری تھی. میسنا گدھا کہیں کا. اچھا ہی کیوں لگا مجھے جب میرا نصیب ہی نہیں تھا تو. وہ آنسو بہاتی کلسی. رو کیوں رہی ہو؟ خرم نے ڈرائیونگ کرتے پوچھا. دل تو کیا بول دے اپنی قسمت کو رو رہی ہوں، اور کیا. دل کر رہا ہے، بلکہ میرا دل کر رہا ہے میں ہچکیوں اور سسکیوں سے دھاڑے مار مار کر رہوں. وہ غصے سے اسے دیکھ کے نم آنکھیں صاف کرنے لگی. اپنی رخصتی پر رو لینا، میں ہرگز نہیں روکوں گا. کیوں بھائی، کیا باپ لگتے ہو میرے؟
اس کی زو معنی بات پر دھیان ہی کہاں تھا، وہ تمیز بھلائے زور سے بولی تھی۔ خرم نے کانوں کو ہاتھ لگا کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑی تھی، پھر اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے 2 انگلیاں سے اس کی ٹھوری کے نیچے ٹکا کر چہرے کا رخ اپنی جانب کیا اور نم پلکوں کی ریشمی جھالر کو محسوس کرتا گویا ہوا، سنو جانا، مجھے تم سے محبت ہے، سمندر سے کہیں گہری، ستاروں سے سوا روشن، ہواؤں کی طرح دائم، پہاڑوں کی طرح قائم، زمین سے آسمان تک جس قدر اچھے مناظر ہیں، محبت کے کنارے ہیں، وفا کے استعارے ہیں، ہمارے واسطے یہ چاندنی راتیں سنورتی ہیں، سنہرا دن نکھلتا ہے، سنو جانا، محبت جس طرف جائے زمانہ ساتھ چلتا ہے۔ اس قدر خوبصورت اور مبہم اظہار محبت سن کر مزینہ ساکت رہ گئی تھی۔ وہ سیکنڈر کامرس کی کلاس لے رہی تھی، انٹرکام کی آواز نے یکدم کلاس میں ارتاج برپا کر دیا۔ ظاہرہ نے روسٹروم کے پاس سے نکل کر انٹرکام اٹھایا۔ گراؤنڈ فلور سے چوکیدار بابا کا فون تھا، غالباً کوئی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ بابا اسی کی اطلاع دے رہے تھے۔ وہ اپنے کیبن میں آئی جہاں ارشیر صوفے پر سکون سے بیٹھا موبائل پر ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ ظاہرہ کو اسے یہاں دیکھ کر شدید ترین جھٹکا لگا تھا، لیکن جلد ہی یہ جھٹکا محویت میں تبدیل ہو گیا۔ ایک شان سے بیٹھا وہ لمحے بھر کو بادل صبا کے جذبات جگا گیا تھا۔ اسٹیل گرے رنگ کے سوٹ میں نیوی بلو ٹائی لگائے سلیقے سے سیٹ کیے بالوں اور دائیں ہاتھ میں پہنی گھڑی کے ہمراہ ارشیر یک بار کو ظاہرہ کا دل دھڑکا گیا تھا۔ کس قدر گریسفل لگ رہا تھا وہ ایک لڑکی تھی، کچھ خواہشیں تو وہ بھی رکھتی تھی، مگر ان خواہشوں پر ذمہ داریوں کی دبیز طے آن گری تھی۔ یوں بھی وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ وہ بہت خاص تھی اور ارشیر کو خاص لوگ ہی تسخیر کر سکتے تھے، اور ظاہرہ، اس نے تو محض اپنی سادگی، پاکیزگی اور اخلاق سے ہی ارشیر کا دل تسخیر کر لیا تھا۔ ظاہرہ کی یہ کیفیت صرف چند منٹوں کی تھی۔ جو ہی ارشیر نے کیبن میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کر کے موبائل سے توجہ ہٹائی تو ظاہرہ کو دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ احتراماً اس کی آمد پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے برعکس ظاہرہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بنا اسے مخاطب کیے اپنی چیئر پر آ کر بیٹھی اور یوں ہی لیپ ٹاپ آن کر کے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں نے غالباً آپ کا احوال پہ دریافت کیا ہے۔ وہ بیٹھ چکا تھا اور فرصت سے ظاہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے آنے کا مقصد؟ ظاہرہ نے الٹا سوال داغ دیا۔ ارشیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرا مقصد محبت ہے۔ اگر تم جان جاؤ کہ یہ زندگی کا حاصل ہے، یہ ایمان کامل ہے، یہ خدا کی ایک عنایت ہے، جسے ٹھکرایا نہیں جاتا، جسے منہ موڑا نہیں جاتا، کہ محبت ان کو ملتی ہے جو بہت خاص ہوتے ہیں، دل کے پاس ہوتے ہیں۔ میرا مقصد محبت ہے، اگر تم جان جاؤ تو۔ نہایت گھمبیر لہجے میں کہی گئی نظم سے جہاں ظاہرہ کی پلکیں لرزی تھیں، وہیں دروازے کے باہر کھڑی صفیہ ویرتا حیرت میں ڈوبی تھی۔ پلیز آپ جائیے یہاں سے، بمشکل لہجے میں سختی سموئے اس نے ارشیر کو جانے کا کہا۔ اس کی موجودگی اور اس کی پرتپش نگاہوں کا احساس اس قدر حاوی تھا کہ وہ چاہ کر بھی بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ظاہرہ، میں نے کہا جائیے یہاں سے۔ اس نے درستگی سے ارشیر کی بات کاٹی۔ ارشیر نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی سادگی اور اخلاق نے مجھے قائل کیا ہے۔ لڑکیوں میں واحد ہیں آپ جس نے انجانے میں ہی صحیح لیکن ارشیر کے دل کو تسخیر کر لیا ہے۔ آپ کب میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنی مجھے نہیں پتا۔ شاید سمندر کی شوریدہ لہروں نے آپ کو خوش آمدید کہا تھا تب، یا شاید تب جب بھیڑ میں کتنے انجان لوگوں کے بیچ مجھے شناسا سمجھا تھا۔ اگر آپ کو میری محبت پر یقین نہیں ہے تو میری وفاؤں پر یقین رکھیں۔ مجھے کسی چیز پر یقین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ میں محبت کرتی پھروں۔ میری زندگی میں آپ کے لیے تو کیا، اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ یہ حربے کسی اور پر جا کر آزمائیں۔ اس بار وہ ارشیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ کسی اور کیوں، آپ پر کیوں نہیں مس ظاہرہ، کہ میرے دل کی مکین تو آپ ہیں، کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسٹر ارشیر، میں ظاہرہ ہوں، ایک باوقار اور خوددار اور شاید انا پرست لڑکی، اور بدقسمتی سے میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جہاں سر چھپانے کے لیے صرف 3 کمرے ہیں، وہ بھی کرائے پر، جہاں لائٹ چلی جائے تو موم بتیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جنریٹر نہیں ہے، نہ ہی UPS کی سہولت موجود ہے۔ ہم دال روٹی پر گزارا کرنے والے لوگ ہیں، اور لائٹ نہ ہونے پر گرمیوں حبس میں بھی نیند پوری کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، رکشے اور بسوں میں سفر کرتے ہیں ہم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سب کو جانتے بوجھتے بھی مجھ سے دل کا رشتہ جوڑنا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ کیا غرض ہے آپ کی؟ دل لگی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم جیسے نچلے درجے کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنے میں تسکین محسوس ہوتی ہے؟ ارشیر جو خاموشی سے دونوں ہونٹ باہم پیوست کیے ضبط سے اس کی
تیر کی چپتی ہوئی باتیں سن رہا تھا گھوم کر اس کے نزدیک آیا اور ایک جھٹکے سے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کہیں پڑھا تھا کہ لوگ زہریلی باتیں کرتے ہیں، آج سن بھی لیں۔ میری محبت کو گناہ بنا دیا ہے میرے لیے، قصور میرا صرف اتنا ہے کہ میں نے آپ کو زندگی مان لیا ہے۔ وہ متاسف ہوا۔ میرے سچے جذبوں کی توہین کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ غریب سے محبت کرنا جرم ہے؟ تو آپ ایسا ہی سمجھیں کہ میں نے یہ جرم کر لیا ہے، بلکہ اس جرم میں عمر قید کی سزا کاٹنے کو بھی تیار ہوں، اور آپ بھی تیار رہیے گا۔ عرشیر اب اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ نرمی سے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ پیچھے ہٹاتا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ چہرے کے تاثرات نارمل کرتا وہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا تھا، جبکہ ظاہرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک چٹتی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور آنے والے کو اجازت دی تھی۔ حامد کا فون آیا ہے، مجھے لینے آئے ہیں، باہر کھڑے ہیں۔ تم کیسے جاؤ گی؟ اکیلی تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تمہیں۔ اندر آتی صفیہ نے ایک طرف بیٹھے عرشیر کو اشارے سے سلام کیا۔ میری فکر مت کرو، میں صفی سے کہہ دوں گی، وہ لینے آ جائے گا۔ ظاہرہ نے اسے تسلی دی۔ ہاں، مگر تب تک تو تم اکیلی ہی ہو نا؟ صفیہ کو واقعی اس کی بے حد فکر تھی۔ محترمہ، آپ ان کی فکر نہ کریں، میں ان کے پاس ہوں۔ عرشیر نے مداخلت کی تھی جو اسے ہرگز پسند نہیں آئی تو فوراً ٹوک گئی۔ مسٹر عرشیر، آپ مجھے یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں، ورنہ… ظاہرہ نے غصے سے اسے گھور کر کہا، جو مسلسل اسے زبردستی خود سے منسلک کرنے کی تک و دو میں لگا ہوا تھا۔ ان کی باتوں پر دھیان مت دیں، آپ گھر جائیں، یہ آج کل کھانے میں مرچیں تیز کھانے لگی ہیں۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتے عرشیر نے میٹھا سا طنز کیا جس پر صفیہ مسکراہٹ دبا گئی۔ میں چلتی ہوں ظاہرہ۔ اسے اللہ حافظ کہہ کر وہ کیبن سے باہر نکل گئی تو ظاہرہ نے ٹھا کی آواز سے لیپ ٹاپ بند کیا اور سفیر کو کال ملانے لگی تھی کہ عرشیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر سوئچ آف کر دیا، جبکہ وہ تو اس کی جرات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ خود باہر نکل گیا تھا۔ بابا، اوپر کے کھڑکی دروازے بند کر دیں اور بریکر آف کر دیں۔ ظاہرہ کو عرشیر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو ہدایت دے رہا تھا، یوں جیسے اس کا روز کا کام ہو۔ آ جائیں، آپ کو گھر تک ڈراپ کر دوں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ یہ سوال بات کے لیے اٹھا کر رکھیں، ابھی گھر چلیں، آنٹی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ عرشیر نے اس کی سوچوں کو نیا رخ دیا کہ جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے تو وہ مانے گی نہیں۔ راستہ دیں۔ وہ جو دروازے میں استادہ تھا ایک طرف ہو گیا۔ عرشیر نے اس کے آرام سے مان جانے پر سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ باہر آیا تھا تو دشمن جاں کو دیکھ کر سر پکڑ لیا۔ وہ رکشہ روکا کھڑی رکشے ڈرائیور سے بات کر رہی تھی۔ رفو چکر ہوتے نظر آؤ۔ عرشیر نے بازو فولڈ کرتے وارننگ دیتی نظروں سے رکشہ ڈرائیور کو دیکھا اور ظاہرہ کو سخت نظروں سے نواسا اپنی کار کی طرف لے آیا۔ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی بہت نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے اپنی انا کے باعث۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ظاہرہ نے طنز کیا۔ آپ اگر میری ضد یا انا ہوتی تو اس وقت… وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جملہ ادھورا چھوڑ کر لب بھیج گیا۔ ظاہرہ نے نظر جھکا لی۔ اندر آ جائیں، امی کو پتہ چلے گا تو ناراض ہوں گی، بے تاثر لہجے میں کہتے جیسے اس نے فارمیلٹی نبھائی تھی۔ جس دن سچے دل سے پکاریں گی اس دن آؤں گا، نرمی سے کہتے وہ ظاہرہ کو حیران چھوڑتا گاڑی ریورس کرتا چلا گیا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔